अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर सुहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नई ज़िंदगी दवाखाना। तो नाजरीन, आज हमारी वीडियो का मौजू है कि असाबी कमज़ोरी क्या है और असाबी कमज़ोरी के असबाब और वजूहात क्या हैं और असाबी कमज़ोरी का इलाज क्या है और इसके साथ साथ मर्दाना टाइमिंग किसे कहते हैं और टाइमिंग में कमी के असबाब और वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। और इसके अलावा असाबी कमज़ोरी और टाइमिंग की कमी के लिए आला नुस्खा भी बताएंगे जिसके इस्तेमाल करने से आप एक मर्तबा अज सरे नौ इन मसाइल से निमटने के काबिल हो जाएंगे। एक ऐसा नुस्खा जो असाबी कमज़ोरी और टाइमिंग के लिए 80 साल तक की ज़िंदगी में सिर्फ एक मर्तबा ही बनाकर इस्तेमाल करने से आप इन मसाइल से छुटकारा भी हासिल कर सकेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि असाबी कमज़ोरी क्या है। दिमाग और पट्ठों की कमज़ोरी को असाबी कमज़ोरी कहा जाता है और इसके अलावा असाबी निज़ाम जो है वो आराम मगज़ से जुड़ा हुआ एक सिस्टम है। असाबी कमज़ोरी की वजह से दिमाग का जिस्म पर कंट्रोल कमज़ोर हो जाता है और मुख्तलिफ अक़साम के इंसान के जिस्म में दर्द होने लगते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि असाबी कमज़ोरी के असबाब और वजूहात की। जो मरीज़ बहुत लंबे अरसे तक बीमार रहे हों या जैसे कि उनको टाइफाइड का मसला रहा हो, वो भी असाबी कमज़ोरी के शिकार हो जाते हैं। या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा अपनी हिम्मत से ज़्यादा जिस्मानी मेहनत और मशक्क़त करते हैं, वो भी असाबी कमज़ोरी के मरीज़ बन जाते हैं। और इसके अलावा कसरत जमा के मरीज़ यानी कि बहुत ज़्यादा हम बिस्तरी करने वाले लोग, वो भी असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। और इनके अलावा वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा गम की कैफ़ियत में ज़्यादा अरसा रहे हों, वो भी असाबी कमज़ोरी के मरीज़ बन जाते हैं। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आराम का ख़्याल नहीं रखते, अपने जिस्म को आराम नहीं देते, वो अपनी नींद पूरी नहीं करते, जिस तरह के मेडिकल के मुताबिक 6 से 8 घंटे की नींद जो है वो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी असाबी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा जो दिमागी काम की कसरत करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी काम करने वाले होते हैं, वो भी असाबी कमज़ोरी के मरीज़ बन जाते हैं। और इनके अलावा जो लोग अपनी रोज़मर्रा की खुराक का ख़्याल नहीं रखते कि हमें कौन-सी डाइट चाहिए और अपनी खुराक में कितने विटामिन डेली चाहिए उनको, वो लोग जो अपनी खुराक का ख़्याल नहीं रखते या खुराक वो अपने टाइम से अलावा खाते हैं, वो भी असाबी कमज़ोरी के ही मरीज़ बन जाते हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि असाबी कमज़ोरी की अलामात और इसके नताइज क्या हैं, इनकी अलामात के बारे में बात करती हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि असाबी कमज़ोरी के अलामात और नताइज के बारे में। तो नाज़रीन, जो असाबी कमज़ोरी के मरीज़ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुस्त होते हैं और मुसलसल उनको थकावट रहती है उनके जिस्म में। जिस्म के अक्सर हिस्से उनके सुन्न भी होना शुरू हो जाते हैं। कभी उनकी टाँग सो जाती है कहीं पे बैठे हुए या सोते हुए। उन्होंने अगर अपना बाजू जो है वो सराहने रखा है तो वो सुन्न हो गया, ठीक है? और उनको चलने-फिरने में भी बड़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। और इसके अलावा असाबी कमज़ोरी के मरीज़ों की क़ुव्वत हाफ़ज़ा जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। उनको याददाश्त उनकी बहुत कमज़ोर हो जाती है, उनको याद बिल्कुल भी कुछ नहीं रहता। वो कुछ चीज़ रखेंगे, भूल जाएँगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको हो जाती है। और नाज़रीन, इसके अलावा उनके जिस्मानी अज़ा जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करते। उनका जिस्म भी बाज़ औक़ात जो असाबी कमज़ोरी के मरीज़ होते हैं, उनका जिस्म जो है वो काँपना शुरू हो जाता है। उनके हाथ-पाँव काँपना शुरू हो जाते हैं और उनका चेहरा जो है वो बिल्कुल बेरौनक रहता है।
یوں ان کے چہرے پہ کوئی سرخی نہیں ہوتی، وہ بہت بے رونق ان کا چہرہ رہتا ہے۔ اور ناظرین اس کے علاوہ ان کے کاندھوں اور کمر اور ٹانگوں میں شدید ہر وقت درد رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اعصابی کمزوری کے مریض ہوتے ہیں ان کی بصارت یعنی کہ ان کی جو نظر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، ان کی نزدیک کی بھی اور دور کی بھی نظر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ناظرین 40 سال کے بعد تو ویسے بھی نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جو اعصابی کمزوری کے مریض ہوں وہ چاہے 25 سال کی عمر میں ہی ہوں ان کی نظر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کو بھوک بہت کم لگتی ہے، بھوک کا ان کو ہر وقت پرابلم رہتا ہے، وہ وقت سے پہلے ہی بہت بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کے چہرے پر ہر وقت ان کے چہرے پر ہر وقت مایوسی اور ناامیدی کے آثار ان کے چھائے رہتے ہیں۔ اور وہ عمومی طور پر ایسے مریض جو ہوتے ہیں جو اعصابی کمزوری کے مریض ہوتے ہیں وہ ہر وقت گھبراہٹ اور خوف کا شکار رہتے ہیں۔ گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں پر ٹھنڈا پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو اعصابی کمزوری کے مریض ہوتے ہیں ان میں سوچنے سمجھنے اور کسی کام کی طرف توجہ دینے میں بہت ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ اور اعصابی کمزوری کے مریض جو ہوتے ہیں ان کا مثانہ بہت کمزور ہو جاتا ہے، ان کو پیشاب روکنے میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین اعصابی کمزوری کے مریض جو ہوتے ہیں ان کو جنسی کمزوری بھی ساتھ ہو جاتی ہے اور ان کا جسم جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پر میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہوں گا جو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ لازمی نہیں کہ اعصابی کمزوری کے مریض میں یہ تمام کی تمام علامات اس میں پائی جائیں تو وہی اعصابی کمزوری کا مریض ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اعصابی کمزوری کے مریض میں کوئی ایک علامت بھی پائی جاتی ہے ان علامات میں سے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے تو وہ مریض جو ہے وہ لازمی اعصابی کمزوری کا ہی مریض ہوگا۔ اب اعصابی کمزوری کے علاج کی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین یہ اعصابی کمزوری جو ہے یہ کسی معذوری کا سبب بھی بن سکتی ہے، اس لیے اگر ان تکالیف میں سے کوئی بھی شکایت آپ کو پائی جائے تو فوراً اس کے علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ آپ صرف اس کے علاج کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اپنی غذا کو بہتر نہیں کرتے، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ علاج کے ساتھ ساتھ اپنی غذا جو ہے وہ اس کی طرف بھی خاص توجہ دینی چاہیے، اپنی غذا کو روزمرہ کی غذا کو ضرور بہت بہتر کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین یہ تو ہم نے بات کی تھی اعصابی کمزوری پر، اب ہم بات کرتے ہیں کہ مردوں میں امساک یعنی ٹائمنگ کی وجہ۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ امساک کیا ہے، پھر اس کی وجوہات اور احتیاط، اور پھر اس کے علاج کے بارے میں بھی آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر یہ اعصابی کمزوری اور امساک میں مجھ سے کسی علامت کی کمی رہ گئی ہو تو برائے مہربانی اگر کوئی اس بات کو سمجھتا ہو تو وہ مجھے بتائے، میرے علم میں اضافہ کرے، کیونکہ علم کسی کا میراث نہیں ہوتا، کسی کی وراثت نہیں ہوتی علم جو ہے۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں کہ امساک کیا ہے۔ امساک یہ ہے کہ مرد حضرات جب صحبت کرتے ہیں تو دخول سے انزال تک یعنی کہ اپنے نفس کو اندام نہانی میں داخل کرنے سے فارغ ہونے تک کے دورانیے کو عام زبان میں امساک کہا جاتا ہے۔ یہ بعض مردوں میں 2 سے 3 منٹ اور بعض میں 5 سے 7 منٹ تک بھی ہوتا ہے۔ تو ناظرین طبعی طور پر جو مرد داخل کر لے اور اس کے چاہے فوراً بعد ہی انزال ہو جائے تو اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اولاد کے ہونے میں ٹائمنگ کا کوئی ایشو نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تسلی بخش جمع کے لیے 2 سے 5 منٹ کا ٹائمنگ یعنی کہ امساک ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بعض اوقات لوگ اپنے ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے نشہ آور اشیاء استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔
اگر کسی کو کوئی مسئلہ مسائل بن جائے ٹائمنگ کی کمی کا تو اس کے لیے دیسی نسخہ جات استعمال کرنے چاہیے، جو کہ بہت بہت اعلیٰ قسم کے نسخے مل جاتے ہیں، اور ان دیسی نسخہ جات سے مرد کی ٹائمنگ کا دورانیہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور یہ دورانیہ بھی مشکل ہوتا ہے، جبکہ نشہ آور اشیاء استعمال کرنے والے وہ تو عارضی ایک ٹوٹکا ہوتا ہے، ان کا عارضی ہوتا ہے جو کہ مرد اور عورت دونوں کے لیے شدید نقصان کا باعث بھی بنتا ہے۔ وقتی طور پر تو وہ ٹائمنگ بڑھا دیتا ہے، لیکن وہ مستقل کسی نقصان کا بھی اس سے اندیشہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اب جن مردوں کو امساک کی کمی یعنی کہ ٹائمنگ کی کمی یا جس کو عام زبان میں صورت انزال کہتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ جو لوگ کھانا کھاتے ہی فوراً جماع کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان میں بھی ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا پھر جن لوگوں کا مادہ منویہ پتلا ہو گیا ہو، یعنی کہ منی ان کی پتلی ہو گئی ہو، تو ان لوگوں میں بھی ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یا پھر جو لوگ ذکاوت حس کا شکار ہو گئے ہوں، یعنی کہ شادی سے پہلے وہ مشت زنی کر کے اپنے عضو کو حساس کر لیتے ہیں، ان میں ذکاوت حس کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس وجہ سے بھی ٹائمنگ کی کمی جو ہے وہ لازمی ہو جاتی ہے۔ یا پھر جن لوگوں میں جن کی طبیعت میں گرمی زیادہ ہو، ان لوگوں کو بھی ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اور جو لوگ فحش فلمیں مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، ان لوگوں میں بھی ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور جو لوگ باہر کے کھانے ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، تیز مرچ مسالے کے کھانے کھاتے رہتے ہیں، ان لوگوں میں بھی یہ ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی خوراک میں کھٹی اور تلی ہوئی اشیاء استعمال کرتے رہتے ہیں، یا پھر جماع سے پہلے وہ یہ کھٹی اور تلی اشیاء استعمال کر لیں، ان لوگوں میں بھی جو ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور وہ لوگ جو گردوں اور دماغ کی کمزوری کا شکار ہوں، ان لوگوں میں بھی ٹائمنگ کی کمی کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ان کو ہر وقت رہتا ہے۔ تو ناظرین، اگر یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں یہ سب وجوہات ہیں ٹائمنگ کی کمی کی، اور اگر آپ لوگ ان وجوہات کو کنٹرول کر لیں تو ٹائمنگ میں کسی میڈیسن کسی نسخے کے بغیر بھی ٹائمنگ میں بہتری آنا شروع ہو سکتی ہے۔ اب ناظرین، اس کے علاوہ اب بات کرتے ہیں اس کے نسخے کی طرف، اور نسخہ نوٹ کر لیجئے، نوٹ فرما لیجئے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل نئی زندگی دواخانہ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر مفید ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ سالب مصری آپ نے لے لینی ہے 20 گرام، جنسنگ اصل 20 گرام، اکرکرا 20 گرام، موسلی سفید جو کہ آپ نے انڈین لینی ہے وہ بھی آپ نے 100 گرام ہی لینی ہے، لونگ 10 گرام، دار چینی 20 گرام، فلفل دراز 10 گرام، سنا مکی 20 گرام، جلوتری اور ریگ ماہی آپ نے دونوں 10-10 گرام لینی ہے، کشتہ کلی 10 گرام، اور کشتہ شنگرف خاص یہ بھی آپ نے 10 گرام لینا ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے شہد خالص جو ہے وہ اچھے والا شہد لینا ہے، لوکل نہیں لینا، وہ آپ نے 800 گرام لینا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس نسخے کی تیاری کے بارے میں۔ تو ناظرین، پہلے تو آپ نے سب اشیاء صاف ستھری لینی ہے، اور اس کے علاوہ ان جڑی بوٹیوں کو آپ نے ایک دن آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے، آپ ان کو دھوپ لگوا لیں تاکہ ان میں سے جو نمی ہو ان کی وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد ناظرین، آپ نے سب جو ہے وہ جڑی بوٹیاں سب ادویات کو ایک ایک کر کے الگ الگ آپ نے پیسنا ہے، لیکن آپ نے اس کو کھرل میں پیسنا ہے، گرینڈر میں اس کو گرینڈ نہیں کرنا۔ گرینڈر میں گرینڈ کرنے سے ان اجزاء کی جو ہے ایفیکیسی وہ کم ہو جاتی ہے۔ سب ادویات کو علیحدہ علیحدہ پیس کر ان کو پھر آپس میں مکس کر کے ان کو صفوف کو شہد میں مکس کر لیں،
پھر اس کے بعد آخر میں آپ نے کشتہ جات کو مکس کر لینا ہے، لیکن کشتہ جات کو آپ نے پہلے سے دوسری ادویات میں مکس نہیں کرنا۔ تو ناظرین، اس کے علاوہ جب آپ نے سب ادویات اور کشتہ جات کو مکس کر لینا ہے تو پھر آپ نے اس معجون کو یہ ایک بڑی بہترین سی بہت مزیدار سی ایک معجون بن جائے گی۔ پھر آپ نے اس معجون کو 2 دن کے لیے رکھ دینا ہے۔ 2 دن آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ جب آپ کے اس کے 2 سے 3 دن پورے ہو جائیں، پھر تاکہ یہ ساری ادویات آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں اور شہد میں جذب ہو جائیں، آپ نے ان کو 2 دن کے بعد آپ نے ان کو استعمال کرنا ہے۔ اور ایک ایک چمچ چائے والا اپنی طبیعت کے مطابق آپ اس کو آدھا چمچ چائے والا بھی کر سکتے ہیں۔ ایک یا آدھا چمچ چائے والا آپ نے صبح ناشتے کے بعد لینا ہے، اور ایک یا آدھا چمچ اپنی طبیعت کے مطابق رات کو سوتے وقت ایک گلاس دودھ کے ساتھ، نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ناظرین، اس نسخے کو استعمال کرنے سے جو وہ مردانہ ٹائمنگ اور اعصابی کمزوری، وہ آپ کو مستقل ان چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ آپ کی ٹائمنگ جو ہے وہ نارمل انسان کے برابر جو ہوتی ہے، نارمل جو ہوتی ہے وہ 5 سے 10 منٹ اور 13 منٹ تک جو وہ نارمل ٹائمنگ ہوتی ہے، وہ آپ کی ٹائمنگ مکمل ہو جائے گی، نارمل بالکل ہو جائے گی۔ اور یہ اعصابی کمزوری اور پٹھوں کو طاقت دینے کے لیے بہت انتہائی اعلیٰ نسخہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر منی جو وہ کمزور ہو گئی ہو اور پتلی ہو گئی ہو، اور اگر اس میں جراثیم کی کمی ہو، تو ناظرین یہ جراثیم کی کمی کے لیے بھی یہ نسخہ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ 110% یہ کام کرتا ہے۔ اور جو لوگ شادی سے پہلے مشت زنی کر کر کے ان میں کمزوری آ گئی ہو، تو یہ نسخہ ان کے لیے بہت کمال کا نسخہ ہے، اور یہ ان کے لیے فائنل نسخہ ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے ایک تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ٹھیک ہے ناظرین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔